हज सन 2024 9 ज़िलहज्जा आज यौम अरफा है और 15 जून सन 2024 को हमने अभी अरफा के मैदान से दक्तूर शेख माहिर अल मुअक्कली की खुतबे की रिकॉर्डिंग सुनी है और उन्होंने जो अहम तरीन निकात बयान किए हैं उम्मत मुस्लिमा के सामने, उसको इख्तिसार से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, इस उम्मीद पर कि आप पसंद फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हुज्जाज के इस सफ़र को पुरअमन बनाए, उन्हें अपने वतनों में, अपने बच्चों में, अहल अयाल में खुशहाली के साथ, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ, अमन के साथ लौटाए। और इनके इस सफ़र में जिस किसी ने भी, चाहे वो ट्रैवल एजेंट हो, टिकट बनाने वाला हो या सऊदी अरब की रुए ज़मीन पर उनका इस्तकबाल करने वाले हों, या यहाँ के बादशाह खादिम अल हरमैन शरीफैन मलिक सलमान इब्न अब्दुल अज़ीज़ और उनके फ़र्जंद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हों, या यहाँ के बाशिंदे हों जिन्होंने भी इन हुज्जाज बैतुल्लाह अल हराम की खिदमत के लिए तको की है, इनकी अमन और सलामती को बरकरार रखने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इस काम को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और उन्हें अपने फ़ज़ल व करम से इनामात से नवाजे और उनकी नेकियों को अल्लाह ताला ज़ाय न फरमा और उनके इस अमल को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और उसमें अल्लाह ताला हमें भी शामिल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। हज के अहम तरीन नुकात आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। जो बात मुझे इस वीडियो बनाने पर मजबूर कर रही है वो ये कि शेख माहिर अल मुअक्कली हफ़िज़हुल्लाह ने खुतबत हज आम 1445 में ये फरमाया, अन्नल हज इज़हार लिश्शईरा व इखलास फ़िल इबादत लिल्लाह वलैस मकान लिश्शआरात सियासिया वला तहज़्ज़ुबात। यहाँ शेख ने बड़ी अहम बात कही है और उसकी तवज्जो सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ कि जब आप मक्का मुकर्रमा, अल्लाह ताला आपको बार बार हरम की ज़ियारत नसीब फरमाएँ, जब आप मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाएँ तो ये इबादत की गरज से आप सफ़र करें, ना कि रियाकारी इसमें मकसूद हो, ना कि आप किसी सियासी तंजीम का कारकुन बन के यहाँ आएँ और ना ही किसी तरह की बदनज़मी का शिकार हों और ना ही किसी तरह की बद अखलाक़ी करके अपने आमाल को ज़ाय करें, बल्कि निज़ाम का जो सऊदी अरब के कायदे और क़ानून हैं उनका लिहाज रखते हुए अपने सफ़र को पुरअमन बनाए और लिल्लाहियत और इखलास के साथ अपने रब की इबादत करने के बाद अपने वतन अमन और सलामती से लौट जाएं। और उन लोगों को जो अमन और सलामती के इस माहौल को बनाए हुए हैं, जिनमें से खादिम अल हरमैन शरीफैन मलिक सलमान इब्न अब्दुल अज़ीज़ और उनके फ़र्जंद और यहाँ के बाशिंदे और वज़ारतुल हज वल औक़ाफ़ या दूसरी तंजीमें, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सबसे बुनियादी बात जो अहम तरीन नुक्ता शेख ने बयान फरमाया है वो नुक्ता है कि तौहीद बारी ताला दीन की असास है। ये पहली बुनियादी चीज़ शेख ने बयान की है कि तौहीद बारी ताला दीन की असास है। ज़ात बारी ताला के साथ किसी को शरीक नहीं बनाना चाहिए। ये बुनियादी बात, पहली बात जो इस खुतबे में आपकी समात की नज़र। नंबर 2, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हर हाल में करनी चाहिए। नंबर 3, अल्लाह ताला के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ला नबी बाद, फिर उसके बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। नंबर 5, किसी मुसलमान के लिए बेहतर यही है कि वो तक़वा इख्तियार करे। नंबर 6, तौहीद पर ईमान रखना और रिसालत पर ईमान रखना किसी मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, 7वां पॉइंट, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुतअद्दिद बार नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया है। नंबर 8, नमाज पढ़ना अल्लाह ताला का सबसे बड़ा ज़िक्र करना है। नंबर 9,
جو نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت فرماتے ہیں۔ نمبر 10، خلوت کے گناہوں سے بچ جائیں کیونکہ خلوت کے گناہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ نمبر 11، نوجوانوں کی خلوت کے گناہوں سے خبردار ان کو کرتا ہوں، اور شیخ معقلی نے فرمایا کہ اس خلوت کے گناہوں سے اپنے دامنوں کو، نوجوانوں کو بچا لینا چاہیے۔ نمبر 13، نماز، روزہ، حج اور ارکان اسلام کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 14، جو لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 15، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت میدان عرفات میں موجود ہیں۔ نمبر 16، میدان عرفات میں ہی آیت نازل کی گئی کہ دین مکمل کر دیا گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہی وہ دن ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں نے بھی اور میں نے بھی جو ذکر سب سے زیادہ کیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طریقے سے نمبر 17، اب دین مکمل ہے اور اس میں کسی قسم کے اضافے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ نمبر 18، انسانوں کو ہمیشہ خیر کے راستے پر چلنا چاہیے اور دین اسلام کی بنیاد بھی خیر پر مبنی ہے۔ نمبر 19، مسلمانوں کو حیا پر خصوصی توجہ دینی چاہیے اور حیاداری کو فروغ دینا چاہیے۔ نمبر 20، بے حیائی کا فروغ معاشروں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 21، ایسا انسان جس کا اخلاق اچھا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی بہت اجر پائے گا۔ نمبر 22، صلہ رحمی کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 23، وعدوں کو نبھانا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 24، مسلمان امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ نمبر 25، جو قطع رحمی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 26، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، قطع رحمی کرنے والا رحمت الہی سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 27، مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو صاحب امر یعنی حکمران ہیں ان کی بھی اطاعت کرنی چاہیے۔ نمبر 28، مشکلات کا شکار اپنوں کی مدد کرو، مشکلات میں جب اپنے ہی قریبی رشتہ دار ہوں تو ان کی مدد کی جائے، یہ بنیادی بات ہمیں سکھائی گئی۔ نمبر 29، اگر حاکم یا علماء کی بات سے اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ نمبر 30، نوجوانوں اور مردوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ فحش کاموں کو چھوڑ دیں۔ نمبر 31، نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے کام کریں جو ان کے تقوی میں اضافے کا سبب بنے۔ نمبر 32، جب فحش کام بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 33، جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے وہ معاشرہ اور معاشی حالات وہاں کے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 34، ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت کا ہمہ وقت خیال رکھنا چاہیے اور کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں کسی مسلمان کو اذیت نہیں پہنچانا چاہیے۔ نمبر 35، ہر مسلمان کو عدل کرنے والا ہونا چاہیے، انصاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ نمبر 36، مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے۔ نمبر 37، اللہ تعالیٰ کی عبادت مخلص ہو کر کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ نمبر 38، کسی کو بھی جان کا نقصان نہ پہنچائیں، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 38 اور پھر نمبر 39، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا یا خون گرانا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 40، کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی اہل اسلام کے لیے
خودکشی کا ارتکاب کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 41، کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 42، خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 43، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ نمبر 44، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے والوں کا انجام جہنم ہوا کرتا ہے۔ نمبر 45، اللہ تعالیٰ نے جوئے، شراب، زنا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 46، تمام مسلمان مرد اور عورتیں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ نمبر 47، جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ کبھی بھی تقوی حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 48، جو کسی پہ الزام لگانے کا کام کرتا ہے یا لگاتا ہے، خصوصاً عورتوں پر الزام لگائے، تو ایسے لوگ کبھی بھی رحمت کے حقدار نہیں ٹھہرتے۔ نمبر 49، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین اس سلوک کرنے والے پر اپنی فضل و کرم کی برکھا برسائے۔ یہاں اللہ رب العالمین پھر اس کے بعد جو شیخ نے فرمایا کہ نمبر 45، اللہ تعالیٰ نے جوئے، شراب، زنا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 46، تمام مسلمان مرد اور عورت اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں۔ اور نمبر 47، جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ کبھی بھی تقوی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور نمبر 49، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر اللہ رب العالمین آپ پر اپنے فضل و کرم کی برکت برسائے۔ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کا، کسی عورت کو دوسری عورت کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ تھا 50واں پوائنٹ 50۔ اور پھر 51، انسان کو بدگمانی کا شکار نہیں بننا چاہیے۔ 52، اے مسلمانوں، آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، غیبت کرنے سے بچنا چاہیے، غیبت کا بہت بڑا گناہ ہے۔ حج کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ نمبر 53، حج کرنا بہت بڑی عبادت ہے، حج مبرور کا اجر جنت کی صورت میں ملتا ہے۔ اور نمبر 54، حاجیوں کو چاہیے کہ مناسک حج مکمل ادا کریں۔ اور نمبر 55، وقوف عرفات اہم ترین عبادت ہے، لیکن دیگر ارکان حج بھی ادا کرنے چاہیے۔ نمبر 56، آج کے دن دعا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، خصوصاً حجاج کرام کو دعائیں کرنی چاہیے۔ نمبر 57، میدان عرفات میں دعا قبول ہوتی ہیں۔ اور نمبر 58، حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نمبر 59، حجاج کرام ایام تشریق کا خیال رکھیں اور اپنے عبادات جاری رکھیں۔ نمبر 60، حج کے تمام مناسک کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جائے۔ نمبر 61، میں فلسطین کے مسلمانوں کی دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو ان کو امن و سلامت عطا فرما، کیونکہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یا اللہ اہل فلسطین کو یہود سے آزادی عطا فرما۔ نمبر 63، یہاں تمام امت مسلمہ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اہل فلسطین کے لیے دعا کریں۔ نمبر 64، تمام لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی مشکلات ختم کر دیں۔ نمبر 65، جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے لیے بھی یہ دعا قبول فرما لے۔ نمبر 66، دنیا بھر میں جو بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 67، حجاج کرام کے لیے یہ بہترین انتظامات کرنے پر سعودی حکمران بھی دعا کے مستحق ہیں۔ بے شک۔ نمبر 68، امت مسلمہ میں جو لوگ بھی بیمار ہیں یا پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ان کی بیماریوں کو راحت میں بدل دے اور ان کی کمزوریوں کو اللہ
طاقت عطا فرما۔ نمبر 69 جو لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں اللہ رب العالمین ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اور نمبر 70 اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم کرے اور عبادات کو شرف قبولیت فرمائے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ تھے فضیلت الشیخ ماہر المعیقلی خطبۃ حج العام 1445 1445 ہجری کے بطور آج موافق 15 جون سن 2024 کو سیٹرڈے کا دن ہے، اور ہم نے ابھی یہ آپ کی خدمت میں ملخص یا خطبے کا خلاصہ پیش کیا ہے، جس میں اہم ترین بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ مسلمانوں کو اپنے عبادات کی حفاظت کرنی چاہیے اور تعصب نہ کریں، بلکہ اخلاص اور الہیت سے مکہ مکرمہ میں آئیں، اپنی عبادات کو عبادت سمجھ کے کریں، اور انہیں اس سفر کو خاص طور پر کسی سیاسی مقاصد کے حصول کا سبب نہ بنائیں۔ امن اور سلامتی سے رہے، سعودی قانون اور جو قوانین ہیں ان کی حفاظت کرتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے خود بھی امن سے رہیں اور دوسروں کو بھی امن و سلامتی کے ساتھ اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے سلامتی ہی عطا فرمائے۔ اور میری آپ لوگوں سے بھی گزارش یہ ہے کہ جو لوگ جیسے ہم کہیں جاتے ہیں نا، کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی کال سینٹر ہوتا ہے تو وہ آپ کو کال کر کے بتاتا ہے، کہتا ہے کہ جناب ہم نے آپ کی خدمات انجام دی ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ 10 آؤٹ آف 10 میں سے آپ ہماری کتنے نمبر آپ ہمیں دیں گے۔ تو آپ کو سعودی عرب میں آپ آئے ہیں، اپنے آپ کے پیسے خرچ کر کے آئے ہیں، آپ اپنے پیسوں سے ہوٹل میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وہاں ان کی ریٹنگ کر کے آتے ہیں نا، ان کے لیے ان کی ریٹنگ یہ ہے کہ آپ اگر 10 آؤٹ آف 10 نہیں دیتے تو کم از کم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس کی اس کاوش کو قبول فرما لے۔ اور امن اور سلامتی سے پہلے حاجی جب آتا تھا تو الوداع گھر پر کہہ کر آتا تھا، اب حاجی آتا ہے امن و سلامتی سے وطن پر لوٹتا ہے۔ آج جب 97 میں ہم لوگ یہاں تھے تو 97 میں ہر سال کئی سینکڑوں اموات ہوا کرتی تھی، دن بدن اللہ کے فضل و کرم سے امن اور سلامتی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جو سہولتیں خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے شہزادے محمد بن سلمان نے، پتہ ہے آپ کو G7 کی جو وہ تھی میٹنگ 13 14 15 کی، آج 15 تاریخ ہے نا، تو یہ 3 دنوں میں انہیں وہاں ہونا تھا، لیکن انہوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ میرے ملک میں حجاج بیت اللہ الحرام آئے ہوئے ہیں، میرے ملک میں اللہ کے مہمان آئے ہوئے ہیں اور میں ان کا سرپرست ہوں، اس لیے مجھے ان کی سرپرستی کرنی ہے تاکہ یہ امن اور سلامتی سے حج بیت اللہ کی ادائیگی کرنے کے بعد واپس لوٹیں۔ تو یہ بڑی بات ہے، یہ بڑا کام ہے، یہ بڑی سعادت ہے ان لیڈروں کو جنہوں نے یہ سوچا کہ وہ آپ کی خدمت کریں اور G7 کی میٹنگ میں نہ جا کر حجاج کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو 3 دن سعودی عرب میں رکھا تاکہ وہ آپ کی نگرانی کر سکیں، آپ کو امن اور سلامتی فراہم کر سکیں اور آپ کے لیے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کر سکیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین آپ کے حج کو حج مبرور بنا دے، قابل قدر سعی اور معاف کیا ہوا گناہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور خاص طور پر جہاں جہاں مسلمان آفتوں، پریشانیوں، آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا حامی و ناصر بن جا، اور اللہ رب العالمین اس بلد التوحید میں جو لوگ موجود ہیں، اللہ ان کی اپنے فضل و کرم سے ہر خواہش کو پوری فرما، اللہ تعالیٰ ان کے سفروں میں آسانیاں فرما، ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور جو بچے یہاں آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی سے حج کی ادائیگی کے بعد وہ اپنے والدین کے پاس لوٹیں، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ بتائیے گا پلیز کہ یہ مختصر سے نکات آپ کو کیسے لگے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ